बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 10 और 11 10-11। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअ व उलाइका हुम वक़ूदुन नारि कअदाबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। तर्जुमा: बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र इख्तियार किया ना बचा सकेंगे उन्हें उनके माल और ना उनकी औलाद अल्लाह के अजाब से कुछ भी, और वही बदबख्त ईंधन है आग का। उनका तरीका मिसल तरीका आले फिरौन के और उन लोगों के था जो उनसे पहले थे। उन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, पस पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से, और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। तफसीर: इन्नल्लज़ीना कफ़रू, यहाँ अल्लाह ताला ने कुफ़ार के बारे में फरमाया है कि वो जहन्नुम का ईंधन है, जैसा कि एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया फ़यौमइज़िन ला यनफ़उल्लज़ीना ज़लमू माज़िरातुहुम। सूरह रूम। पस न नफ़ा देगी उस दिन ज़ालिमों को उनकी उज़र ख्वाही। दुनियावी ज़िंदगी में उन्हें जो मालो दौलत अता की गई वो उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं देगी और ना ही उन्हें अल्लाह ताला के दर्दनाक अज़ाब से बचा सकेगी, जैसा कि इरशाद बारी ताला है वला तुजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया व तज़हका अनफुसुहुम व हुम काफिरून। सूरह तौबा। और ना ताज्जुब में डालें आपको उनके अम्वाल और उनकी औलाद, यही चाहता है अल्लाह ताला के अजाब दे उन्हें इस दुनिया में और निकले उनका सांस इस हाल में कि वो काफिर हों। दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल्लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मावहुम जहन्नम व बिअसल मिहाद। सूरह आल इमरान। ऐ सुनने वाले, ना धोखे में डाले तुझे चलना फिरना उनका जिन्होंने कुफर किया मुल्कों में। ये लुत्फ़ अंदोज़ी थोड़ी मुद्दत के लिए है, फिर उनका ठिकाना जहन्नुम है और ये बहुत बुरी ठहरने की जगह है। यहाँ उनके बारे में इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयात से कुफर किया, उसके रसूल को झुटलाया, उसकी किताब की मुखालफत की, उसके अंबिया के इरशादात और हिदायत से मुस्तफ़ीद न हुए, उनको उनके अम्वाल व औलाद अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बचा सकेंगे। यही लोग जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, उनके साथ जहन्नुम को भड़काया जाएगा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है इन्नकुम व मा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसाबुहु जहन्नम। सूरह अल-अंबिया। ऐ मुशरिको, तुम और जिन बुतों की इबादत किया करते हो अल्लाह ताला को छोड़कर सब जहन्नुम का ईंधन होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की वालिदा माजिदा उम्मुल फज़ल फरमाती हैं, जब हम मक्का में थे एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उठे और बुलंद आवाज से 3 दफा पुकारा, ए अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। ये सुनकर उमर बिन खिताब खड़े हुए और अर्ज़ की, बेशक आपने अल्लाह ताला के दीन का पैगाम पहुंचा दिया। उसके बाद फिर सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन इस्लाम को गलबा हासिल होगा, यहाँ तक कि कुफर अपनी जगह जा चुकेगा। मुसलमान इस्लाम का पैगाम लेकर समुद्रों का सीना चीरते हुए निकल जाएंगे और एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग कुरान सीखेंगे, फिर उसकी तिलावत भी करेंगे तकब्बुर के तौर पर, और फिर कहेंगे हमने कुरान पाक पढ़ा और उसके अहकाम को जाना, सो हमसे बेहतर कोई नहीं है। फिर फरमाया, क्या ये लोग भी भलाई पर होंगे? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये तुम में से ही होंगे और यही लोग जहन्नुम का ईंधन होंगे। इसको इब्ने मरदुया ने रिवायत किया है और दूसरी रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद हैं कि हज़रत उमर ने जवाब में कहा कि आपने अल्लाह ताला का पैगाम बड़ी मेहनत कोशिश से पहुंचाया, आपने लोगों को नसीहत फरमाई। कअदाबि आलि फ़िरऔन, इन लोगों का तरीका आले फ़िरऔन के तरीके की मिसल है। बाज़ ने दाब का मायनी फ़ेल बताया है, यानी उनका नाम आल फ़िरऔन के फ़ेल की, उनका काम आल फ़िरऔन के फ़ेल की मिसल है। और दाब के हमजा को साकिन भी पढ़ा गया है और हरकत देकर भी पढ़ा गया है, जैसे नहर को नहर भी पढ़ते हैं। इसका मायनी तरीका, हाल, शान, मामला और आदत है। जिस तरह के अरब कहते हैं ला यज़ालु हाज़ा दाबी व दाबा का तर्जुमा, मेरा और तुम्हारा हाल यही रहेगा। उमरुल कीस ने भी इस लफ्ज़ को अपने शेर में बयान किया है। तर्जुमा, जैसा कि इससे पहले अल खुवैरस के बारे में तुम्हारी आदत थी,
جب تو نے اس کی محبت میں اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ ان کافروں کو ان کے مال و اولاد فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ یہ تباہ و برباد ہو کر عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے آل فرعون اور ان سے پہلے ان قوموں کا حال ہوا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی آیات و بینات سے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا اور نہ ہی کوئی چیز اس کے احاطہ سے باہر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اس کے سوا نہ تو کوئی معبود ہے اور نہ ہی پروردگار۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 12 اور 13 قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیات فی فئتین التقاتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ترجمہ: اے میرے رسول، فرما دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تھا تمہارے لیے عبرت کا نشان ان دو گروہوں میں جو ملے تھے میدان بدر میں۔ ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا۔ دیکھ رہے تھے مسلمانوں نے اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں سے، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ یقیناً اس واقعہ بدر میں بہت بڑا سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ قل للذین کفروا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو کہہ دیجئے تم اس دنیا میں بھی مغلوب و مقہور ہوگے اور قیامت کے دن تمہیں ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عاصم بن عمرو فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر سے فتح و نصرت کے ساتھ لوٹے تو آپ نے یہودیوں کو بنو قینقاع کے بازار میں جمع کیا اور انہیں ارشاد فرمایا اے گروہ یہود، مسلمان ہو جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں بھی اس ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے جس سے قریش دوچار ہوئے۔ تو ان یہودیوں نے جواب دیا کہ آپ نے قبیلہ قریش کے ان چند لوگوں کو قتل کیا ہے جو اناڑی اور فنون حرب سے نابلد تھے، اس لیے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، اگر تم ہم سے جنگ کرو گے تو پھر معلوم ہوگا کہ مرد میدان کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہی مروی ہے، اس لیے یہاں ارشاد فرمایا قد کان لکم آیات، اے شیخی بگھارنے والے یہودیوں، تمہارے لیے جنگ بدر میں سامان عبرت ہے۔ اور یہ انتباہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت اور اپنے رسول کو فتح و نصرت دی ہے۔ جب یہ دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہوئے، ایک گروہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا تھا اور دوسرا کافر یعنی مشرکین مکہ۔ یرونہم مثلہم رأی العین، بعض علماء فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن مشرکین کو مسلمان تعداد میں دگنا نظر آئے تھے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح و نصرت کا سبب بنا دیا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے مشرکین نے عمرو بن سعد کو جاسوسی کے لیے بھیجا تاکہ مسلمانوں کی تعداد معلوم کرے۔ اس نے آ کر بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد 300 کے لگ بھگ ہے اور حقیقت میں بھی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 1000 خاص فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مسلمان دیکھ رہے تھے کہ کافروں کی تعداد ان سے دوگنا ہے، اس کے باوجود کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت عطا کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرکین کی تعداد 626 تھی۔ انہوں نے یہ تعداد اس آیت کے ظاہر سے اخذ کی ہے، لیکن جمہور مورخین لکھتے ہیں مشرکین کی تعداد 900,000 کے درمیان تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی حجاز کے سیاہ فام غلام سے قریش کی تعداد کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ بہت ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ ہر روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ اس نے ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ حضرت علی سے بھی مروی ہے کہ ان کی تعداد 1000 تھی۔ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مسلمانوں سے 3 گنا تھے۔ اس بنا پر یہ قول مشکل ہے کیونکہ قرآن پاک نے ان کو 2 گنا زیادہ بتایا ہے، واللہ اعلم۔ ابن جریر نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ کوئی کہے میرے پاس 1000 روپیہ ہے اور مجھے اس کے 2 مثل کی ضرورت ہے، اس طرح اسے 3000 کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح یہ اشکال دور ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک سوال ابھی باقی ہے اور وہ ان دونوں قوموں پر وارد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں غزوہ بدر کے بارے میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ
فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، سورہ انفال۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار جب تمہارا مقابلہ ہوا، تمہاری نگاہوں میں قلیل اور قلیل کر دیا تمہیں ان کی نظروں میں، تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا۔ یہاں تو بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین تعداد میں مسلمانوں سے کم نظر آ رہے تھے، اور اوپر والی آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو مختلف حالتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب ہم نے پہلے مشرکین کو دیکھا تو ہمیں دگنا نظر آئے، اور پھر جب ہم نے ان کو دوبارہ دیکھا تو ایسے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد ہمارے جتنی ہے۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں پھر مشرکین کی تعداد کو ہماری نگاہوں میں کم کر دیا گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کیا خیال ہے ان کی تعداد 70 ہوگی؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے خیال میں یہ 100 ہوں گے۔ اور جب ہم نے ان کو قید کیا تو ان میں سے ایک آدمی سے پوچھا تمہاری تعداد کتنی تھی؟ تو انہوں نے کہا 1000۔ بہرحال پہلی دفعہ جب مسلمانوں نے مشرکین کی طرف دیکھا تو انہیں ان کی تعداد دوگنا معلوم ہوئی۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس سے مدد اور استعانت اور نصرت و فتح طلب کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آئی تو ان میں خوف و خراس اور رعب و دبدبہ پیدا ہوا، اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں مشرکین کی تعداد کم کر دی، اور مشرکین کے نظروں میں مسلمانوں کی تعداد کم کر دی، تاکہ ہر فریق بڑھ چڑھ کر دوسرے پر حملہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام دکھائے جو ہو کر رہنا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دے اور ایمان کے کلمے کو کفر پر غالب کر دے، مومنین کو عزت عطا فرمائے اور کافروں کو ذلیل کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورہ آل عمران۔ اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت سے مدد فرماتا ہے۔ اور بے شک اس واقعے میں اصحاب عقل و خرد کے لیے عبرت ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کے افعال کو سمجھ سکیں، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنی قدرت کے ساتھ اس دنیا میں اپنے مومنین بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور قیامت کے دن بھی انہیں اپنی نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 14، 15، 14، 15۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ آراستہ کی گئی لوگوں کے لیے ان خواہشوں کی محبت، یعنی عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور چوپائے اور کھیتی، یہ سب کچھ سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے میرے رسول آپ فرمائیے کیا بتاؤں میں تمہیں اس سے بہتر چیز ان کے لیے جو متقی بنے، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، رواں ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے متقی ان میں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور حاصل ہوگی انہیں خوشنودی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تفسیر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی ان لذتوں کو بیان فرمایا ہے جنہیں لوگوں کے لیے آراستہ کیا گیا ہے۔ ان چیزوں میں سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ عورت کا فتنہ سب سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا۔ ہاں اگر کوئی شخص گناہ سے بچنے اور امت محمدیہ میں اضافے کی نیت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے یہ عمل پسندیدہ، مسنون اور مستحب ہے۔ اس کی ترغیب کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ دنیا سامان لذت ہے، اس کا بہترین سامان لذت نیک عورت ہے۔ اگر مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کرے، اور اگر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اگر وہ گھر سے غیر حاضر ہو تو وہ اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا عورتوں اور خوشبو کو میرے لیے محبوب بنا دیا گیا ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ تھی، مگر آپ گھوڑوں کو بھی پسند فرماتے تھے۔ بیٹوں کی محبت کبھی تو باہمی فخر اور زینت کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ مذموم ہے۔
لیکن کبھی یہ محبت امت محمدیہ میں اضافے کی نیت سے ہوتی ہے۔ یہ چیز پسندیدہ اور محبوب ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت کے ساتھ نکاح کرو، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اسی طرح مال کی محبت اگر فخر و تکبر، فقراء و مساکین پر جبر اور ظلم کا اظہار کرنے کے لیے ہو تو یہ مذموم ہے، لیکن اگر یہ محبت عزیز و اقارب کی مدد کے لیے اور نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہو تو یہ محمود اور پسندیدہ ہے۔ قنطارون کی مقدار میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے، بعض نے 1000 دینار کہا ہے، بعض کہتے ہیں 1100 دینار، بعض 1200 دینار، اسی طرح 40,000، 60,000، 70 اور 80,000 کے قول بھی موجود ہیں۔ ان تمام اقوال کا حاصل یہی ہے کہ قنطار مال کثیر کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قنطار 12,000 اوقیہ کا ہے اور ایک اوقیہ زمین و آسمان کی تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ نے اسے حضرت ابو ہریرہ سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ ابن جریر نے اسے معاذ بن جبل اور عبداللہ بن عمر سے، اور ابن ابی حاتم نے ابو ہریرہ اور ابو درداء سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابی بن کعب سے یہی مروی ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 آیات پڑھے اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، اور جو شخص 100 سے لے کر 1000 تک آیات پڑھے اسے اللہ تعالیٰ 1000 قنطار اجر عطا فرماتا ہے، اور ایک قنطار بہت بڑے پہاڑ کی مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والقناطیر المقنطرات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایک 2000 اوقیہ کا ہے، اور طبرانی کی روایت میں 1000 دینار بتایا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں قنطار 1200 دینار کا ہے، یہی حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ بعض اہل عرب کے نزدیک قنطار 1200 دینار کا ہے اور بعض کے نزدیک 12,000 دینار کا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ بیل کی کھال کو اگر سونے سے بھر دیا جائے تو یہ ایک قنطار ہوگا۔ اسے مرفوعاً بھی روایت کیا گیا ہے، لیکن موقوف زیادہ صحیح ہے۔ گھوڑوں کے ساتھ محبت 3 صورتوں میں ہے۔ ایک، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑوں کو پالا جائے کہ جب بھی ان کی ضرورت پیش آئے تو ان پر سوار ہو کر جہاد کیا جائے، اس مقصد کے لیے گھوڑے پالنے والے کو ثواب ملے گا۔ نمبر 2، گھوڑے فخر و غرور اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے پالے جائیں تو یہ پالنے والوں کے لیے بوجھ ثابت ہوں گے۔ نمبر 3، کسی سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے اور ان کی نسل کی حفاظت کے لیے گھوڑے پالے جائیں، اور گھوڑے پالنے والے ان میں اللہ کے حق یعنی زکوٰۃ کو نہ بھولے تو یہ گھوڑے اس کے لیے سطر ثابت ہوں گے۔ اس مضمون کی ایک اور آیت کریمہ کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ سورہ انفال۔ مسوماتن سے مراد چرنے والے اور 5 کلیان گھوڑے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عربی گھوڑا فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے 2 دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو بنی آدم میں سے مجھے جس کے قبضے میں دے، مجھے اس کے نزدیک اس کے مال و اہل سے زیادہ محبوب کر دے، اور میرے نزدیک اس کے اہل اور مال کو مجھ سے زیادہ محبوب کر دے۔ ذال نام سے مراد اونٹ، گائے اور بکریاں وغیرہ ہے، اور الحرث سے مراد وہ زمین ہے جسے کاشتکاری کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا بہترین مال سدھایا ہوا گھوڑا اور پھلدار کھجور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی کی فانی اور زائل ہونے والی زیب و آرائش اور کروفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اچھا ٹھکانہ اور واپس لوٹنے کی جگہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میں نے عرض کی یا باری تعالیٰ تو نے خود ہی اس دنیاوی زندگی کو ہمارے لیے زینت بنایا ہے، تو اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو کیا تمہیں میں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، یعنی دنیاوی زندگی کی نعمتوں اور آسودگی سے جو کہ ختم اور زائل ہونے والی ہے۔ وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، یعنی ان باغوں کے درمیان اور اطراف میں شہد، دودھ، شراب طہور اور پانی کی نہریں جاری ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے ایسے حسین مناظر اور خوبصورت نظارے ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے اور نہ ہی کسی دل میں کھٹکے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی رہیں گے، اس جگہ کو بدلنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں آئے گا، اور ان کے لیے جنت میں ایسی ازواج ہوں گی جو ہر قسم کی نجاست، حیض اور نفاس اور تمام عوارض سے پاک ہوں گی جو دنیا میں عورتوں کو لاحق ہوتے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمائے گا،
اور سورہ برات میں ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اور وہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔